टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने एक वक्फ़ा लिया था और वक्फ़ा इसलिए था कि आज 9 मुहर्रमुल हराम की नशरियात आपके सामने पेश करनी है और आज भी हमारे साथ मोहतरम व मुकर्रम उलमाए कराम नोहा खां, सना खां हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये सआदत जो हमें मिली है कि आज हम इमाम अली मकाम का तज़किरा कर रहे हैं, उनके रफ़क़ा की शहादत का तज़किरा कर रहे हैं, वाक़या करबला का तज़किरा कर रहे हैं, उस पर सहर हासिल गुफ्तगू हो सके। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो मुहर्रमुल हराम में कई वाक़यात हुए, यानी तारीख़ की किताबों में लिखा है कि कई जंगें हुई, ग़ज़वात भी हुए, सराए भी हुए। इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ी एतबार से, जैसे कि मुसलमान जो है वो मिस्र में दाखिल हुए हज़रत अमर बिन आस के ज़रिए, और इसके अलावा ग़ज़वा खैबर का भी तज़किरा आता है कि इसी माह में हुआ। इसके अलावा मस्जिद नबवी की तोसी भी माह मुहर्रमुल हराम में हुई। फिर आशूरे के दिन कई वाक़यात, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है। फिर इसी महीने में कई अंबिया कराम से मुतल्लिक़ वाक़यात हैं। फ़िरौन से मुतल्लिक़ जो बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन से मुतल्लिक़ जो बात पिछले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने बयान की, वो वाक़या भी इसी माह मुहर्रमुल हराम में हुआ। लेकिन हम इसका तज़किरा करते हैं हर साल कि सारे वाक़यात अपनी जगह पर हैं, उनका तज़किरा भी करना चाहिए, उस पर रोशनी भी डालनी चाहिए। लेकिन जब कोई वाक़या तमाम वाक़यात पे सबक़त ले जाए, जब कोई हस्ती तमाम हस्तियों पर बाजी ले जाए, जब कोई ऐसा काम हो जाए कि जो तारीख़ इंसानियत का सबसे अनोखा काम हो, या कोई ऐसा काम हो जाए कि जो हुआ तो उस वक्त लेकिन उसके असरात क़यामत तक रहने हों, तो फिर बाकी वाक़यात के मुकाबले में ज़्यादा तज़किरा, बल्कि तज़किरा उसी का होता है जो बाजी ले गया। आज 9 मुहर्रमुल हराम पूरी दुनिया में इस वक्त हर कोई अपने अंदाज से इमाम आली मकाम को खिराज अक़ीदत व खिराज तहसीन पेश करता है। मैं हर साल कहता हूँ कि ये गम की बात तो है कि जिस तरह से ख़ानदान मुस्तफ़ा को इस तरह से करबला के मैदान में शहीद किया गया, ये गम की बात तो है कि 6 माह के अली असगर को भी शहीद किया गया। ये गम की बात तो है कि हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर को शहीद किया गया। ये गम की बात तो है कि हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू काटे गए। ये गम की बात तो है कि ख़ानदान मुस्तफ़ा की बीवियों पर जुल्म किया गया। ये गम की बात तो है कि ख़ानदान मुस्तफ़ा की बच्चियों पर भी जुल्म व सितम किए गए। लेकिन ये मुसलमानों के लिए इफ्तिखार की बात भी है कि अगर क़यामत तक कोई एक वाक़या ऐसा रखना था, लिखना था या होना था तकदीर में कि जिसमें सबके लिए एक सबक था, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी मसलक का हो, किसी ज़बान के बोलने वाला हो, अगर क़यामत तक एक ऐसा वाक़या होना था जो पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह बने, तो हमें इफ्तिखार है कि वो वाक़या इस्लाम के हिस्से में आया, ख़ानदान मुस्तफ़ा के हिस्से में आया, अहले बैत के हिस्से में आया और इमाम हुसैन के ज़रिए हुआ। इमाम हुसैन के ज़रिए इस वाक़ये का होना ये हमारे लिए और मुसलमानों के लिए सर को बुलंद करने वाली बात भी है, क्योंकि इमाम ने अपना सर सजदे में कटा के नेज़े पे अपने सर को सवार करके उस सर से कुरानी आयात की तिलावत करके हमेशा के लिए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज हम तज़किरा कर रहे हैं उस हुसैन का जिसके बारे में कहा जाता है कि हुसैन नाम है वफ़ा का, हुसैन नाम है जज्बे का, हुसैन नाम है एतमाद का, हुसैन नाम है सआदत का, हुसैन नाम है शहादत का, हुसैन नाम है क़ुरबानी का, हुसैन नाम है जान व माल क़ुरबान करने का, हुसैन नाम है लड़ने का, हुसैन नाम है मरने का, हुसैन नाम है बच्चों को क़ुरबान करने का, हुसैन नाम है नज़रिए का, हुसैन नाम है फ़िक्र का, हुसैन नाम है एक ऐसे तसव्वुर का जो आपको जीना सिखाती है, हुसैन नाम है एक ऐसे वाक़ये का जो आपके लिए रोशनी पैदा करती है, हुसैन नाम है एक ऐसी हस्ती का जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार हुए, हुसैन नाम एक उस हस्ती का जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानों पे बसेरा करते थे,
حسین نام ہے اس ہستی کا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اس عالم میں بھی سوار ہوتے تھے جب مصطفیٰ کریم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ حسین نام ہے اعتماد کا، حسین نام ہے اعتبار کا۔ حسین وہ ہیں کہ جو زبان سے جو کچھ کہہ دے وہ ہو جائے۔ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حسین پر پانی بند کیا گیا اور ان کی کوئی دسترس نہیں تھی۔ حسین چاہتے تو پورا عراق، پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا، لیکن حسین نام ہے رضا کا، اللہ کی رضا کا۔ حسین نام ہے صبر کا۔ حسین نے بتایا کہ میں صبر بھی کروں گا، اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہو جاؤں گا۔ اس نشریات میں ایک بار پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جملہ میری زبان سے اور میرے ساتھیوں کی زبان سے جاری ہو جائے، کوئی ایسی بات آپ کی سماعتوں سے گزر جائے جو ہم سب کے لیے بخشش کا سامہ پیدا کر دے۔ ملاقات ہوگی آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا ہماری نشریات محرم الحرام کی۔ پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں سید عارف عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بائیں ہاتھ پر موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم اور بہت ہی محبت کرنے والے ممتاز عالم دین حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرنے والے علامہ ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے۔ اچھا ذوالفقار صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ جب بات ہوتی ہے روزمرہ زندگی کی اور جب ایام آتے ہیں محرم کے، تو آپ علماء کرام یہ سمجھانے کی اور ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو واقعہ کربلا ہوا اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس میں صبر کا پہلو ہے، ہدایت کا پہلو ہے، اللہ کی رضا کا پہلو ہے، استقامت کا پہلو ہے، استقلال کا پہلو ہے، قربانی کا پہلو ہے، اور سب سے بڑا جہاد کا پہلو ہے۔ تو اگر ہم صرف جہاد کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، یہ کیا ہے اور جہاد کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے جس کا محرم سے تعلق ہے یا اس واقعے سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، آپ کا سوال بڑا طویل ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو مختصر وقت میں جو جہاد آپ ذکر کر رہے ہیں ان تمام جہاد کو میں احاطے میں لے لوں۔ سب سے پہلے جہاد کا جو لفظ ہے یہ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اپنی مالی، بدنی، ظاہری، باطنی طاقتوں کو اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بنیادی طور پہ جہد کا معنی ہے کہ طاقت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اگر آپ اس کا معنی کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کے پرچم کے بلند کرنے کے لیے اپنی مقدور بھر طاقت کو استعمال کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ من رآ منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو تمہیں چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے، اس کا جو دوسرا پہلو ہے، ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ میں مہنگائی کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک یہ بھی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی میں فلاں مافیا کے خلاف جہاد کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ لوگ اس معنی میں، اس سینس میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میں ان کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو یہ جملہ ان کا درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس کو اس سینس میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مثلا میرا شہر کراچی اس وقت جو ہے وہ پانی کی نعمت سے محروم ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں جو پانی رسول اللہ کی امت تک پہنچنے نہیں دے رہے، تو اس کی یہ نیت اچھی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ اپنی کسی ذاتی اناد پر ابھر کر، کسی ذاتی اناد پر آ کر ان کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے، تو یہ خود بھی یہ شخص گمراہ ہے، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے، وہ اس کی گمراہی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی یہ غلط کام میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اب اس کا جو تیسرا جو بڑا اہم پہلو جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اس جہاد کو امام عالی مقام، امام ہمام، امام ہم ہمام، امام شش جہاد، میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے سردار، ہم سب کی آنکھوں کا تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سر کا تاج، ہمارے ماتھے کا جومر، واہ واہ، ہماری جانوں کے مالک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ونہ و سلام اللہ علیہ، اگر جہاد کو ان کی زندگی پر اپلائی کیا جائے اور اگر ان کی زندگی سے اس کو سمجھا جائے تو اس پیرائے میں ہم کس طریقے سے سمجھیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کی یہ آخری اور بڑی اہم جہت ہے، اور اگر سمجھا جائے تو یہ امام علی مقام کی پوری حیات طیبہ کا خلاصہ ہے، یا آپ کے ان 10 دنوں کا خلاصہ ہے جو آپ نے اللہ جل مجد الکریم کی رضا کے لیے اور نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جو وہ 10 دن جو گزارے خصوصی طور پہ. تو یاد رکھیے کہ جہاد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنی ظاہری قوتوں کو صرف کرنا، صحیح، اور جہاد کا دوسرا معنی یہ کہ اپنی باطنی قوتوں کو صرف کرنا. صحیح، ٹوٹل جہاد کے یہ 2 معنی آپ جتنی بھی پوری دنیا کے علماء، صوفیاء، آپ سب کو پڑھیں تو آپ کو یہ 2 ہی معنی ملیں گے. لیکن اس وقت بندہ حیران ہوتا ہے کہ جب امام علی مقام، امام ہمام، امام شش جہاد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و ارضا ونہ کی زندگی کے پر جہاد کے معنی کو اپلائی کرنے کا سوچتا ہے یا وہاں سے درس لینے کا سوچتا ہے. امام علی مقام نے یہ جو جہاد کی ڈیفینیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے یا جہاد کی ڈیفینیشن کی جو ریڈ کراس ہے، امام علی مقام وہاں تک محدود نہیں ہوئے، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ نے اس ریڈ کراس کو بھی آگے جا کر، اس سے بھی آگے جا کر آپ نے دکھایا. یعنی جہاں جا کر آپ کو یہ اجازت ہے کہ اب آپ جہاد نہیں کریں، آپ تلوار چھوڑ دیں، آپ تیر نہ اٹھائیں، آپ جو ہے وہ ڈھالے استعمال نہ کریں. اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، مواخذہ نہیں ہوگا. جہاں تلوار پھینکنی تھی وہاں امام نے تلوار اٹھائی، جہاں ڈھال کو چھوڑنا تھا وہاں امام نے ڈھال کو اٹھایا، جہاں بچے بچانے تھے وہاں امام نے بچے کٹائے، اور کٹا کر یہ بتایا کہ جہاد جس پر فخر کرتا ہے وہ حسین ہے. کیا بات، جہاد جس کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوتا ہے وہ حسین ہے. اور یہاں تک کہ امام علی مقام نے ایک ایک لاشا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا کہ مولا کیا اب تو حسین سے راضی ہے؟ مولا کیا اب تو حسین سے راضی ہے؟ صرف ایک جملہ کے بعد کو ختم کروں گا کہ دیکھیے نا وہ کیسا منظر ہوگا کہ 6 ماہ کے لیے اصغر ہیں اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کے لیے اصغر ہیں. ان کی جو ہے وہ گردن میں تیر پیوست ہوا ہے اور وہ اسے ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو کیا راضی ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ یہ جہاد کی جو ریڈ کراس ہے، جو ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے جا کے امام علی مقام نے اللہ جل مجدہ الکریم کو راضی کر کے دکھایا کہ اے میرے نانا کی امت دیکھ لو، حسین نے اللہ کی رضا اور اللہ جل مجدہ الکریم کی جو ہے وہ فرما برداری کے لیے، اس کی اطاعت اور اتباع کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں چھوڑا. تو تم نے بھی میری نانا کی امت، تم نے بھی نبی کی شریعت کے لیے، اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فرو گزاشت نہیں چھوڑنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قربانی جس پہ فخر کرے، جہاد خود جس پہ فخر کرے، اس کا نام ہے حسین. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے. خوش آمدید. محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا آپ دیکھ رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے جہاد کے معاملے پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ ذوالفقار شاہ گیلانی نے. سید عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، صبر کو آزما رہے حسین. لاش اکبر
اٹھا رہے ہیں حسین. میرے نانا کی تھا شبی اکبر، اس پہ واری تھی زینب مزتر، کھا کے برچھی وہ اپنے سینے پر، ہائے مارا گیا وہ لخت جگر، رو کے نوحہ سنا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. نور رب آیت قرآنی کو، حسن یوسف سی ایک جوانی کو، اپنے نانا کی اس نشانی کو، اور زینب کی زندگانی کو، کھو کے مقتل میں آ رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. صبر کو آزما رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. عرش پہ کرتے ہیں نبی ماتم، تم نے تقدیر کیا کیا یہ ستم، ہے ضعیفی جوان لاش کا غم، جی کے اب کیا کریں گے شاہ امم، اب تو مرنے کو جا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. صبر کو آزما رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. اور دامن صبر سب سے چھوٹ گیا، عرشیوں نے تڑپ کے گریہ کیا، پڑھ کے نادے علی حسین نے جو اٹھایا جوان کا لاشا. دیکھو خیمے میں آ رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. دل نے محسوس کی ہے غیبی صدا، مرحبا دل نے مجھ کو دل سے کہا، تم پہ زہرا نے کی ہے خاص عطا، تم نے سائم غمے حسین لکھا، تم کو کربل بلا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. صبر کو آزما رہے ہیں حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے، جذبہ ہے جہاد کا، جذبہ ہے لڑنے کا، جذبہ ہے قربانی دینے کا، جذبہ ہے کلمہ حق بلند کرنے کا، اس سارے جذبے ہیں، لیکن اس کی انتہا ہے مال قربان کرنا، اس کی انتہا ہے بچے قربان کرنا، اس کی انتہا ہے اپنی بھی جان قربان کرنا، اس کی انتہا ہے کہ پیچھے جو مصائب آنے ہیں
फैमिली पर, बच्चों पर उसका भी ना सोचना। तो ये बताइए कि ये कौन सा जज्बा है कि जिसमें बंदा उस वक्त ये सोच लेता है कि बच्चे भी कुर्बान करूँगा, जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा, मेरे बाद क्या होगा इसकी भी परवाह ना करूँगा, वो जज्बा कौन सा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्ताहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र मौला। यकीनन ये मौला इमाम हुसैन का एक हिस्सा जुमले का है और एक हिस्सा कुरान का है। पहला हिस्सा कुरान में कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जैसे कि अभी इंट्रो में भी और आप उलमा ने और ये कलाम जो सुना, इन सब चीज़ों के साथ ये जुमला मुझे जहन में आ गया कि रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र मौला। हम सब को लौट के जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ सब जाएंगे। कैसे जाना है? रिज़न बेक़ज़ाए, उसकी क़ज़ा पे राज़ी हूँ, और तस्लीमन लिअम्र मौला, तस्लीम हूँ मौला के अमर। और जो सवाल है आपका, तो उसमें वो आयत यहाँ जहन में आ रही है कि जिसमें नबीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर अपने साथ ख़ुद भी आए और नामूस को लेके आए और एक नौमौलूद बच्चे को लेके आए जिसे हज़रत इस्माईल कहते हैं, और अपनी ज़ौजा यानी हज़रत हाजरा को लेके आए, जो ये 3 आदमी का काफ़िला है। आपने कहा ना, तो उस वक्त आप फरमाते हाथ उठा के खुदा की बारगाह में कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम। कुरान में ये दुआ को खुदावंद आलम ने कुरान की ज़ीनत बना दिया। हज़रत इब्राहीम की दुआ पहले है और कुरान का नुज़ूल बाद में है। अब कुरान की दुआ वो और चीज़ अपनी जगह, लेकिन क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मैं साकिन कर रहा हूँ अपनी ज़ुर्रियत को एक ऐसी वादी में जो गैर ज़ी ज़र है, जहाँ न आब है, न गया है, न चरिंद है, न परिंद है, सिर्फ या ज़मीन है, चारों तरफ लक दक पहाड़ है या आसमान है। क्या बात। और वहाँ लेकर के मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी आल को, अपनी नामूस को, अपने बच्चे को, जो आपका सवाल लेके आया हूँ, और वहाँ कहाँ ठहरा रहा हूँ? इंदा बैतिकल मुहर्रम। लेकिन मुझे पता है ये कोई ख़ास मोहतरम जगह है तेरी, यानी खाने काबा की तामीर जब हो रही है और उसके लिए लाया जा रहा है, तो बैतुल मुक़द्दस से हज़रत इब्राहीम को सफ़र कराया गया एक ऐसी वादी की तरफ कि जिसे हम गैर ज़ी ज़र कहते हैं, कि जहाँ कुछ नहीं, लक़दक पहाड़ है और बेआब हो गया है। क्यों ला रहे हैं? अच्छा, फिर छोड़ के जा रहे? सिर्फ लाना एक मंजिल है, चलो लेके चले जाते या खुद रुक जाते? नहीं, ये भी मालूम है कि मुझे वापस जाना है। मैं अपनी ज़ुर्रियत को साकिन कर रहा हूँ, खुद वापस जाना है। और किस लिए? कि यहाँ काबे की तामीर होनी है, यहाँ अल्लाह के घर को आबाद होना है, यहाँ पर क़याम होना है। अगरचे कि वो पहले से है, वो अपनी तवारीख़ अपनी जगह मौजूद, लेकिन अब मुझे दोबारा इसकी क्या है? तामीर नौ करनी है। अब ये अल्लाह के घर की इमारत जो महव हो गई है लोगों से, इसे दोबारा ज़िंदा करके आश्कार करना है ज़मीन पर। बस मैं इसी लिहाज से, चूँकि आपका सवाल और आज की तारीख़, तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, बस ये इस्लाम की इमारत तो मक्के और मदीने में बन गई थी। वो अव्वल हिजरी से ले लीजिए 10 हिजरी तक या पहले के ज़माना पूरा, वो 23 साल जो मेरे रसूल का ज़माना है, वो इमारत की तामीर हो रही है, शरीयत की तबलीग हो रही है, दीन के अहकाम नाजिल हो रहे हैं। लेकिन अभी इस्लाम की बुनियाद अभी रुकी हुई है, अभी ला इलाह की बुनियाद रुकी हुई है, जिसकी तरफ इशारा भी किया कि ये क्या है। ख्वाजा अजमेर ने बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया है हमें और आपको, अगर समझ आ जाए तो, कि क्या है? शास्त हुसैन,
بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ اب آج کے زمانے میں ذرا مشکل ہے، اور ہم کہیں تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ دین است حسین، یہ خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دین پناہ است حسین، یعنی صرف دین ہی نہیں ہے، یہ تو یہیں پہ آگے رک جائے زبان، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی آگے بڑھو۔ اس سے آگے کیا ہے؟ دین پناہ ہے۔ پناہ کہاں لی جاتی ہے؟ وہاں لی جاتی ہے کہ جو پناہ گاہ بن سکے، اہلیت ہو اس کے اندر پناہ گاہ بننے کی۔ ماں کی آغوش میں بچہ کب جاتا ہے؟ جب اسے یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے بچا لے گی، تو ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ تو جب اسلام کو ضرورت ہے تو وہاں آ رہی ہے بات۔ پھر کیا ہے؟ حقہ کے، اب میں سب چھوڑ دوں، حقہ کے بنا الہ الا واہ واہ واہ۔ لیکن ناموس کے حوالے سے جو سوال ہے آپ کا، وہ اگر اس خاندان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ آپ کا نام بھی شبیر ابو طالب ہے، تو میں تو کہوں گا وہاں سے ناموس کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کہ ایک طرف ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک زانو پہ نبوت ہے، ایک زانو پہ امامت ہے، اور دونوں کو اپنے ناموس کے ساتھ 3 سال وہ شیب ابی طالب کہ جو حضرت ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ نے گزارا، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، نہ پانی جائے گا، نہ کھانا جائے گا، نہ دانا جائے گا، اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے رات بھر حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو، کبھی جعفر کو، کبھی کیا ہے علی کو، ان کے بستر پر سلاتے ہیں اور انہیں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ تربیت گھرانے سے چل رہی ہے۔ پھر اگر ہم آ کر کے دیکھیں تو دین کو بھی جس چیز کی ضرورت رہی تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ۔ یعنی وہاں پر آ کر کے خداوند عالم نے جب دین کو کمال آیا، یعنی ساری فتوحات جنگ کی ہو گئی، لیکن جب کردار کے جنگ کا موقع آیا، وہ مباہلہ کا میدان، وہ 24 ذی الحجہ، کہ اس میں آ کر کے کیا ہے، خداوند عالم نے پھر قرآن کہا کہ اب نہ آنا۔ میں تو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آیت یہی کہہ رہی، اب نہ آنا، وہیں اس نے واضح کر دیا ہے، اب نہ آنا۔ یہ میرے رسول کے مقابلے میں اب جو آئے گا وہ کیا ہے؟ ابتر ہے، قرآن ہے، وہ ابتر ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ابتر کی منزل پر ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں کہا گیا تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنا نفس لاؤں گا۔ تو میں تو یوں ترجمہ کر دیتا ہوں، بہت شارٹ کرنا ہے، ماشاءاللہ بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، وہ اس کی بہتر تشریحات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی پوری فیملی ہے۔ اب جس فیملی کا آپ نے کہا نا کہ گھر کے بچے بھی ہوں اور خواتین بھی ہوں اور مرد بھی ہوں، تو اسلام تو مسلسل چل رہا ہے۔ حضرت نبینا ابراہیم سے دیکھ لیجئے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو کیا ہے؟ حضرت اسماعیل ساتھ میں ہے، حضرت حاجرہ تیار کر کے بھیج رہی ہیں، آ رہا ہے شیطان، حاجرہ کو بھی پریشان کر رہا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی کیا ہے ایک مرتبہ راستہ دکھاتا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دکھاتا ہے، اور پھر آپ کنکر مار مار کے اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس منزل میں آ کر کے، اور پھر اگر حضرت پیاسے ہو جائیں حضرت اسماعیل، تو سخت پہاڑ پر، سخت ترین پہاڑ مکے کے ہیں، اگر وہاں پر ایک معصوم اپنی ایڑی رگڑ دے تو پھر وہاں آپ اور چشمہ، جیسے کہ کہا تھا نا کہ پورے آپ ہی نے کہا تھا کہ کیا ہے یہ کربلا، کیا یہ ساری زمین سیراب ہو جاتی حسین اگر چاہتے۔ تو وہ کیا ہے، ایک مرتبہ وہ حضرت اسماعیل نے صرف ایڑیاں رگڑی ہیں، نازک سی ایڑیاں، نومولود بچے ہیں، ابھی چلنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اتنا پانی نکل آئے کہ ماں کو کہنا پڑ جاتا ہے زم زم، ٹھہر جا، رک جا یہیں پانی کو، بس یہی رکنا ہے، ورنہ تو حضرت نوح کا طوفان بھی چھوٹا پڑ جائے اگر ایڑی رگڑ دے حضرت اسماعیل۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، کعبے کی تعمیر کے لیے جب ناموس کی ضرورت ہے، بچے کی ضرورت ہے، خانوادے کی ضرورت ہے، تو جب بناء لا الہ جہاں پڑھنی ہے کربلا میں، تو وہاں کیسے حسین ابن علی اپنے دادا حضرت ابراہیم کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ وہاں اپنے ناموس کو بھی لے کے جائیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے، تاکہ یہ اب خون سے وہ بنیاد ڈالی جائے گی
जो कि फिर क़यामत तक रहती रहे। दुनिया तक, वाह, वाह। क़यामत तक। अब तक हुसैन नाना से होगा और करबला के बाद से नाना की शरीयत, नाना की पहचान, नाना का दीन हुसैन से होगा। क्या बात है। अच्छा, ये तो सारी बात जब हम करते हैं इस वाक़े से मुतालिक, इसके ख़दो ख़ाल, एक एक जुमला, हज़रत इमाम अली मकाम का ख़ुतबा, उनका एक एक अमल, तो समझ में आता है कि एक वाक़या ऐसा है जिसने होना ही होना था। अब हम अपनी ज़िंदगी पे आते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई हक़ का साथ इमाम हुसैन ने दिया, हक़ का साथ दीगर सहाबा इकराम ने दिया, हक़ का साथ अहले बैत अतहार ने कुर्बानियाँ देकर दिया हमेशा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी कई मौक़ों पे हमें ये सारी इस तरह की मिसालें मिलती हैं। लोग पूछते हैं कि इस दौर में मुफ्ती साहब मैं हक़ का साथ कैसे दूँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मसाइब भी हैं, मुश्किलात भी हैं, मेरे पास वसाइल भी कम हैं, अगर हक़ का साथ देने जाता हूँ तो नुकसान का भी अंदेशा है। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात TV1 से पैकर सब्र रिज़ा। वक्फ़े पर जाने से पहले मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब के सामने मैंने एक सवाल रखा था कि जब भी हम वाक़या करबला का तज़किरा करते हैं या इस तरह के और वाक़यात जो तारीख़ इस्लाम में हैं जिसमें हमारे अकाबरीन ने हक़ का साथ दिया और हक़ का साथ देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दौर में अगर हक़ व बातिल का मार्का हो तो हम हक़ का साथ कैसे दें जबकि इस्तिताअत भी ना हो, जबकि हमारे बाद या हमारी उस कुर्बानी के बाद पीछे बीवी बच्चों का, माँ बाप का और घर बार का ख्याल रखने वाला भी कोई ना हो, तो हक़ का साथ देने का तरीक़ा क्या होगा? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया हज़रत। इससे पहले कि मैं ये सवाल का जवाब दूँ, एक बात आपको अर्ज़ करूँ। जी। पूरी दुनिया का कायदा ये, पूरी दुनिया का उसूल ये है कि पहले इम्तिहान होता है, एग्ज़ाम पहले होता है, सनद या डिग्री बाद में मिलती है। सही। हैं? और इमाम अली मकाम और खानवाद नबूवत वो घराना है कि रसूलुल्लाह ने डिग्री पहले अता फरमाई वाह, है वाह, वाह। और इम्तिहान करबला में हुआ है, क्या बात है। ताकि दुनिया देख ले। देखिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बिलाशुबा अल्लाह की तरफ रुजू लाने वालों में के इमाम हैं, सैयदुश शुहदा इनको कहा गया। और हुजूर ने फरमाया मेरा ये बेटा मेरी उम्मत के नौजवान जो है ना उनका सरदार होगा जन्नत में। वाह वाह वाह। ये मेरा बेटा है, ये मेरा लफ्त जिगर है। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से वाह, वाह, हूँ। वाह। हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। जब सजदे में आ जाते हैं दोनों शहजादे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है। ये मकाम और ये मर्तबा, और वाज़े तौर पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, उन लोगों के रास्ते की पैरवी करना जो मेरी तरफ रुजू लाए। अब वो रास्ता क्या है? वो हक़ का रास्ता है। देखिए शरीयत मुताहरा के वाज़े फरमान है कि दो रास्ते के जब ऐसा हो कि जहाँ जाने का डर है, जैसा कि कल ये ज़िक्र किया गया था और ये रवायत बयान की गई थी कि या तो जुल्म को हाथ से रोको, गलत बात को, या ज़बान से रोको, ये दोनों नहीं कर सकते तो फरमाया फिर दिल में बुरा जान लो। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, दो रास्ते सामने हैं। शरीयत ने दोनों को इख्तियार दिया है कि या तो चाहे आप रुख्सत इख्तियार कर लें, यानी खामोश हो जाएं, कुछ भी ना बोलें, या फिर अजीमत का रास्ता इख्तियार करें। अब देखें हज़रत, होता ये कि ये नवासे किसके हैं? चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कुछ हो सकता था। यानी जिनके सिर्फ पीठ पे चढ़ने से सजदा महबूब करीम का लंबा हो जाए और जिब्रील अमीन नाजिल हो जाए कि महबूब सजदा लंबा कर दीजिए, जिनकी शान और अज़मत ये है कि कुरान पाक उनकी शान और अज़मत को बयान करे, जिनकी वालिदा, रिवायत में लिखा उलमा ने फरमाया कि हदीस पाक में है कि जब इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन जब बचपने में होते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि ये रोने लगे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम, वो सूकुल कमरैन उस गली को कहा जाता था हज़रत, सूकुल कमरैन। वाह वाह। और वो ये बाब जिब्रील के सामने गली हुआ करती थी। अब तो खैर वहाँ पूरा हरम शरीफ तामीर हो गया, वो गली, वो नुकुश मिट गए, लेकिन अहले दिल के सीनों में आज भी नुकुश ज़िंदा है। तो जब रसूलुल्लाह उस गली से गुजरा करते थे और रोने की आवाज़ आती है हसनैन करीमैन की, तो हुजूर दरवाज़ा खोल के फरमाते हैं, ए फातिमा इनको रोने ना दिया करो। अल्लाह अल्लाह। जिनकी शान ये है, वाह वाह। जिनकी अजमत ये है। तो अब हमें उनका तरीक़ा ये बताता है कि या तो हम ये करें कि रुख्सत का रास्ता इख्तियार कर लें, यानी तीसरी वाली बात। ठीक है, तीसरी वाली बात, नहीं तो फिर अजीमत का रास्ता इख्तियार करें। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हाकिम वक्त के सामने बोला जाएगा ना। और हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल और आला कलमा वो है
کہ حاکم وقت کے سامنے حق بات کہی جائے، اور یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ دیکھیں جب فرعون نے دعوی الوہیت کیا نا، اپنا رب ہونا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین، یہ وہ زمانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہیں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اللہ فرماتا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے آپ فرعون کی طرف تشریف لے جائیے، وہاں کلمہ حق بلند کیجیے۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا انہ طغیٰ، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ اب امام علی مقام کا کربلا آنا، اور یہ اتفاقی نہیں تھا، کل بھی ذکر ہوا کہ یہ کربلا کا واقعہ ہونا ہی تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مرتبہ حضور تشریف فرما تھا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے، تو پوچھا یا رسول اللہ جو ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، کیا غم آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا عطانی جبریل، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور یہ وہاں کی خاک لے کر آئے، فرمایا یہ کربلا کی خاک ہے، اللہ، اور یہاں میری امت میرے شہزادے کو قتل کر دیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، ہاں، اور جب ہاتھوں میں پیدا ہو کر آئے تو رسول اللہ ان کو دیکھ کر رو رہے۔ اور ایک مقام پر جب ایک جہاد کے موقع پر نہر فرات سے سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ صبرن، یا ابا عبداللہ بشت الفرات، اے ابو عبداللہ، اے حسین بیٹا تو صبر کر رہا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ کس کو پکار گئے ہیں؟ فرمایا یہ نہر فرات ہے، یہاں حضور کی امت میرے لفظ جگر کو شہید کر دے گی۔ اب ہم سب کے لیے اس کے اندر ایک درس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جا کر کوئی روڈ پر دھرنے دیں اور ٹائر جلائیں تو یہی کلمہ حق اور یہی جہاد کہلائے گا، یہی کلمہ حق کہنا۔ ارے قبلہ آپ اپنے نفس کے خلاف بولیں، آپ حق بات کا ساتھ دیں۔ یہاں عالم یہ ہوتا ہے حضور والا کہ گھر کے اندر بھی، یعنی کربلا ہمیں خالی کربلا یہ نہیں ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے اور جان قربان کر دی، حق بات بولنا۔ اگر بہو آئی ہے گھر کے اندر اور اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ تم کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ اگر آپ نے کسی کو، آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے پاس میں نوکری کرتا ہوں اور وہ کسی کا حق مار رہا ہے، پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، پیسے دے نہیں رہا ہے، تو آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا حق بات کر سکیں۔ اس طرح زندگی کے اندر غور کیا جائے تو قرآن نے تو ہمیں حکم یہ دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع لے کر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سند پہلے مل گئی امام حسین کو اور عمل بعد میں آیا، یعنی کہ امتحان بعد میں آیا، ریوارڈ پہلے مل گیا، کارکردگی بعد میں آئی ہے، تو عام طور پہ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اب سند تو مل گئی ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی ہوں، سرکار کا نواسہ بھی ہوں، امت کے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہوں، اعلیٰ ترین خاندان میں سے ہوں، سب کچھ مل گیا ہے، یہ عمل نہ بھی کروں تو کوئی کہے گا تو نہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار آج سے نہیں ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ ایک دفعہ مل گئی، زبان مصطفیٰ سے جاری ہو گیا، اللہ کی طرف سے انعامات مل گئے، سب کچھ سندوں کا پورا ٹوکرا مل گیا ہے، جی اب عمل اور کارکردگی کی باری ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ تو لوگ یہی ذہن بناتے ہیں کہ اب نہ بھی کریں تو چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یزید کی بیعت نہیں کی، بتائیے ناظرین کو کیوں نہیں کی، اور اگر کر لیتے تو کیا ہوتا، اور نہیں کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے۔ ہم نے حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے اس شعر پر غور نہیں کیا، امام نے سر دینا تو گوارا کیا لیکن اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ تو میرا ہاتھ مانگ رہا ہے رسول اللہ کی شریعت کے پرخچے اڑا کر، تو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنا شریک بنانا چاہ رہا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حسین تو نے حسین سے صرف ہاتھ مانگا تھا، حسین اتنا سخی ہے جا تجھے اپنا سر دیتا ہے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے، دوسری بات یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روضۃ الشہداء میں علامہ کاشفی رحمہ اللہ نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ دراصل امام حسین کی
اور یزید کی جنگ اس دنیا کی نہیں ہے، امام حسین کی اور یزید کی جنگ عالم ارواح کی ہے۔ اچھا، اصل ہوا یہ کہ عالم ارواح میں جب بھی یزید امام حسین کے سامنے آیا تو امام نے یزید سے اپنا رخ پھیر دیا اور امام نے یزید کو کی طرف کوئی نظر التفات نہیں کی۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ دراصل یزید کو وہیں سے اس پر بدبختی غالب آ گئی تھی جہاں سے امام نے اس کی طرف سے رخ پھیر دیا تھا۔ اب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ امام نے اس کی طرف نظر التفات نہیں کی تو اس وجہ سے اس نے شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اگر امام اس کی طرف نظر التفات کر دیتے تو ممکن تھا، بلکہ یقین کامل ہے ہمارا، میں صرف ایک جملہ بول کے یہاں پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ امام جس طرف نظر کر دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو امام اگر اس کی طرف نظر التفات کر دیتے تو وہ بھی شریعت اسلامیہ کی طرف آ جاتا، لیکن امام نے التفات ہی نہیں کیا، اس وجہ سے یزید جو ہے وہ امام کے خلاف کھڑا رہا۔ کیا بات ہے جی، کلام۔ آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں، امتی یوں بھی رسالت کا صلہ دیتے ہیں۔ آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں، بستر عابدین بیمار جلا دیتے ہیں۔ آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں، اور چراغ رہے الفت یہ بجھا دیتے ہیں۔ جو نشاں سامنے آتا ہے مٹا دیتے ہیں، کبھی مسجد کبھی قرآن جلا دیتے ہیں۔ آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں۔ ہم سے بھولا نہیں جاتا شہ مظلوم کا غم، ہم اٹھاتے ہیں محمد کے نواسے کا نام۔ جانے کس بات کی یہ ہم کو سزا دیتے ہیں، امتی یوں بھی رسالت کا صلہ دیتے ہیں۔ آگ لگا دیتے ہیں، آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں۔ ہے زمانے میں یہ ناواقف حرف اخلاص، غم کے ماروں کا اڑاتے ہیں سر راہ مذاق، دل سے اٹھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ امتی یوں بھی رسالت کا صلہ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں، ایک قطرہ نہیں دیتے ہیں ستمگر پانی، پھینک دیتے ہیں یہ بچوں کو دکھا کر پانی۔ پیاس کچھ اور بھی پیاسوں کی بڑھا دیتے ہیں، امتی یوں بھی رسالت کا صلہ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ سادات کے خیموں میں لگا دیتے ہیں۔ راستہ تیر کیے شب میں دکھایا کس نے، یہ نہیں دیکھتے انسان بنایا کس نے۔ سارے احسان محمد کے بھلا دیتے ہیں، امتی یوں بھی رسالت کا صلہ دیتے ہیں۔ آگ سادات کے
خیموں میں لگا دیتے ہیں. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا، ہمارے خصوصی نشریات محرم الحرام کی جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جوائن کیا ہمیں ممتاز اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھتے ہیں سلمان عالم نے. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اچھا مسعودی صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ امام عالی مقام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، ان کے کردار سے متعلق، واقعہ کربلا کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی سے متعلق، کہ امن کا راستہ بھی تو تھا، وہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ حالانکہ ہم نے آپ حضرات سے سنا ہے کہ سارے راستے اختیار کیے گئے امن کے، خطبے بھی دیے گئے، ترغیب بھی دی گئی، تبلیغ بھی کی گئی، سمجھایا بھی گیا، وقت بھی دیا گیا، ایک دو قدم آگے پیچھے ظاہراً دنیاوی اعتبار سے حکمت عملی کے تحت وہ بھی سارے اختیار کیے گئے. ذرا ناظرین کو بتائیے کہ امام علی مقام نے واقعہ کربلا میں یا میدان کربلا میں یا کربلا کی اس جنگ میں کہاں کہاں امن کی کوششیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. بات تو ابھی ماشاءاللہ بزرگان نے بہت خوبصورت کر دی ہے. ان سب چیزوں کا خلاصہ نکالا جائے تو یہی بات نکلتی ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں اور رضائے الہی کو خریدتے ہیں. تو امام عالی مقام کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات یہ طے ہے کہ وہ رضائے الہی سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرے گی. جہاں رضائے الہی پوشیدہ ہوگی وہی عمل حسین ابن علی کا نظر آئے گا. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی یہ نظر آتی ہے کہ وہ سب کو امان دینے کے لیے تیار ہوتے، لیکن جب حضرت ابو طالب آتے ہیں اور وہ کفار کا پیغام لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو اگر تمہارے بھتیجا چاہتا ہے کہ کوئی خدا کا تعارف کرائے تو وہ بھی اپنا ایک بت لائے، ہم کعبے میں رکھ دیتے ہیں، ایک دن ان کے خدا کی عبادت کر لیں گے، باقی 360 دن ہم اپنے. تو میرے رسول نے ایک جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہی تھا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پر، اس کے ساتھ بہت ساری تواریخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا اگر ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو یہ لا الہ کی صدا ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ لا الہ کی صدا کے حوالے سے جب حسین ابن علی کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا مارکا ہوگا، یہ روز ازل سے، یہ روز ازل سے یہی قانون ہے کہ حق اور باطل کا جب بھی مارکا ہوگا، حق کبھی پہل نہیں کرے گا. ہمیشہ آغاز جو ہے جنگ کا، فساد کا، فتنے کا ہے، جھگڑے وہ کا، باطل کی طرف سے آتا ہے. حق صرف دفاع کرتا ہے. پورے آپ کا یہ سوال ہے کہ کب کب امن کی کوشش نہیں کی، میں کہوں کب کب جنگ کی کوشش کی، یہ کیوں نہیں سوال کرتے. حسین ابن علی نے ہمیشہ آخر وقت تک وہ آخری نعرہ جو حسین ابن علی کا ہے کہ جب انہوں نے اپنے شیروں کی طرف بھی دیکھ لیا اور کربلا کا میدان سج چکا تھا اور لاشیں ایک طرف رکھے ہوئے تھے اس زمین پر، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں وہ زہرا کے پھول، وہ بکھرے ہوئے لاشیں جو کربلا کے میدان میں تھے. تو آخر میں حسین ابن علی جب آئے ہیں میدان میں تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے اپنے اپنے حق کو ادا کیا، لیکن اب حسین ابن علی جا رہا ہے، اس کی جنگ کو بھی دیکھو. وہاں پر ایک نعرہ بلند کیا امام نے، اور وہ کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ابھی بھی کوئی ہے جو حسین ابن علی کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے تو یہی جنگ بند ہو جائے گی. اتنے میں نے جوان کے خون دے دیا. ابھی آپ نے سنا کہ کہیں شہزادہ علی اکبر کا سینے میں انی ہے تو کہیں شہزادہ علی اصغر کے گلو میں کیا ہے، وہ سے شعبہ تیر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت قاسم کا لاشا پامال ہے تو عباس دلاور کے بازو دے دیے گئے راہ خدا میں. ان سب چیزوں کی قربانیوں کے باوجود بھی میں کریم ابن کریم ہوں، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں. آؤ توبہ کر لو. اور یہی وجہ ہے کہ 9 کو جو جنگ ہونے والی تھی، طبل جنگ بچ چکا، لیکن امام عالی مقام نے حضرت عباس کو بلایا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا، زہیر ابن قین کو بلایا، اور ان کو کہا کہ جائیے اور جا کے ان سے کہیے کہ آج جنگ نہ کرے، ایک دن تاخیر کر لیں. صحیح. یہ کیا تھا؟ یہ اسٹریٹجی یہی یہ امن کی طرف، اسٹریٹجی تھی کہ شاید شاید تو شاید نہیں، یقیناً
وہ ایک ابھی رہ گیا تھا قافلہ حسینی میں آنے والا کہ جسے حر کہتے ہیں، کہ رات کی تاریکی ہوئی اور پھر کیا ہے اس کے غلام نے جا کر کے وہ خبر دی کہ اس کے بیٹے کو، کہ حر کا بیٹے کو، کہ تمہارا بابا آج نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، تو دیکھو کیا بات ہے، کچھ طبیعت ناساز ہے۔ وہ آیا خیمے میں آ کر کے بیٹے نے باپ کو دیکھا کہ بابا آپ نے کھانا نہیں کھایا، بابا آپ نے پانی نہیں پیا، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو حر کھڑا ہو گیا، اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا، لے کے خیمے سے باہر آیا۔ خیمے سے باہر آنے کے بعد قیام حسینی کی طرف بڑھے، خیمے حسینی کی طرف بڑھے اور کہا ذرا اپنے کان کو لگاؤ، ذرا یہ بچوں کی آواز التش کی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ یہ ہے، اب کہا جائے کہ کوثر کے پیاسے، یہ کیا ہے، سبیل کوثر لگانے والے آج التش کی فریاد بلند کر رہے ہیں، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ تو روکو۔ اور صبح ہوئی تو پھر جب جانے لگا حر، تو بیٹے نے کہا ابا جب تک آپ جہنم کی طرف تھے تو میں ساتھ تھا، اب آپ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں تو اکیلے جائیں گے؟ کہا تم بھی چلنا چاہتے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اپنے بیٹے کو بھی لیا، اور بیٹا باپ سے پہلے وہاں قربانی کے لیے گیا، اس لیے کہ حر کی قربانی امام علی مقام سے بھی اس نے اجازت لی کہ میں لے کے آنے والا تھا، سب سے پہلی قربانی میں دوں گا اس شہدائے کربلا کے لیے، تو وہ اس نے وہاں دیا۔ اور اس وقت اس منزل پر آ کر کے بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں وہ چیز ایک طرف ہے، اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ایک حوالے سے کہ یقیناً دیکھیے یہ کریم ابن کریم تھے، کیونکہ جس کی طرف خدا نے اگر ہدایت نہیں رکھی صرف انہی کی انہوں نے ہدایت نہیں کی، ورنہ حر جب آ گیا واہ واہ، تو آنے کے بعد حر کا ہاتھ بھی کھولا، ہاتھ باندھ کے آیا تھا، ہاتھ کھولا اور یہ جملہ کہا یا اخی انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذرا سے بھی رمق کہیں ہدایت کی آپ کے دل میں ہو تو یہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں ہدایت کی طرف۔ یہ اس گھرانے والے ہیں جو، اور قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن آنے کے بعد قرآن پر عمل کر کے اپنی نجات کا سامان کرتے ہیں، اور کچھ خدا کے وہ بندے ہیں کہ وہ کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ خدا کو اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ پھر اسے خدا قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل تو تھا، آج تک جاری ہے صحیح کا عمل۔ کیوں جاری ہے؟ یہ وہ عمل تھا کہ جو پاک بندوں نے، میں پھر کہوں گا کہ جی ہاں یہ جو اس میں خدا نہیں دیکھتا کہ یہ ذکر میں سے ہیں یا انثیٰ میں سے ہیں، اس کے پاس تو صرف کیا ہے، وہ ملاک ہے جہاں اخلاص ہونا چاہیے، جہاں درد ہونا چاہیے، جہاں ایمان ہونا چاہیے۔ تو کربلا والے تو صرف اسی لیے آئے تھے کہ ہم ہدایت کا پیغام دے دیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ وہاں امام نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم نہ فساد کے لیے آئے ہیں نہ جنگ کے لیے آئے ہیں، ہم تو، میرا تو صرف ارید ہو، کیا مقصد ہے میرا، کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں گا میں، اور میرا طریقہ کار اور روش یہ ہوگی کہ نانا کی سنت پر عمل کروں گا۔ کیا بات ہے۔ تو اسلام کبھی بھی، حق والے کبھی پہل نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے بس اسی میں یہی جواب ہے کہ حق ہمیشہ امن کی بات انتظار کرتا ہے، اگر باطل حملہ آور ہوگا تو پھر حق کہاں تک، پھر فتنے کو ختم کرنے تک جنگ کرتا ہے۔ یہ حسین ابن علی نے کربلا میں فتنے کو ختم کیا تھا، انسان کو نہیں مارا۔ کیا بات ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، پیکر صبر و رضا نشریات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جملے بارگاہ امام علی مقام میں ادا ہو جائیں، اور یہ نذرانے ہیں جو ہم سب مل کر پیش کر رہے ہیں۔ کلام سنتے ہیں ہمارے سلمان عالم صاحب سے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تڑپ اٹھتا ہے دل
लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, जुबां पर कर बला की दास्तां लाई नहीं जाती, जुबां पर कर बला की दास्तां लाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती, सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती। क्या बात। उदासी छा रही है रूह पर, शामे गरीबा की, उदासी छा रही है रूह पर, शामे गरीबा की, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है एक तीर से बढ़कर, सुना है करबला की खाक है एक तीर से बढ़कर, ये मट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती, ये मट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब
पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, कि तन्हा लाश अकबर की, कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, एक बात इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान होती है कि एक वाक़या तो ऐसा होना था तारीख़ इंसानियत में जिसको सारे इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, किसी फ़िरक़े से हों, कोई ज़बान बोलने वाले हो, किसी ख़ित्ता ज़मीन के रहने वाले हों, वो सारे के सारे उसको एक्सेप्ट करें और उससे सबक हासिल करें। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो वाक़या करबला था? देखिए, अगर तारीख़ इंसानी को देखा जाए तो ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ना इसमें कोई मुबालगा आराई है। कि आप ये देखिए कि एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं और इमाम अली मकाम के बाबा जान सैयदना मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम इमामुल औलिया हैं, और आपके जो भाई हैं वो इमाम हसन पाक, इमाम हसन मुज्तबा, इमामुल असखिया हैं, और आपकी जो अम्मा जान हैं सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, बल्कि जन्नत की मालिका हैं, और आपकी जो नानी हैं वो मलिकतुल अरब हैं और नबी पाक की महबूब ज़ौजा हैं, और ख़ुद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दवन्ना हुज्जतुल्लाहि अलल अर्द का दर्जा रखते हैं। वाह वाह वाह। कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हुज्जत है, कि इमाम है, और इमाम वो होता है जो मिन जानिबिल्लाह कायनात में, दुनिया में, और न सिर्फ इस ज़मीन पर बल्कि सातों ज़मीनों के नीचे भी, और न सिर्फ आसमान पर बल्कि सातों आसमानों के ऊपर भी जिसको अल्लाह की हुज्जत करार दिया जाता है वो इमाम होता है। क्या बात है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना इतना बड़ा दर्जा रखने के बावजूद, और फिर उसके बाद इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना इतने बड़े मकामात, और आपकी औलाद के भी इतने बड़े बड़े मकामात कि इमाम अली अकबर जैसे लोग मौजूद, इमाम अली असगर जैसे लोग मौजूद। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे यानी दानिस्त में, जो मैं यहाँ पर एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाऊंगा, मेरी दानिस्त में इमाम के घर का हर बच्चा इमाम है। कि अगर हज़रत शहज़ादा अली असगर को हम सिर्फ शहज़ादा अली असगर कहें तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी तरफ से ज़्यादती होगी। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मेरे लिए शहज़ादा अली असगर भी इमाम है। तो जिसके घर का बच्चा भी इमामत का दर्जा रखता है, जिसके घर की बच्चियां भी उम्मत की माँ का दर्जा रखती हैं, आज भी शबीर भाई दिल उस वक्त दुखता है, और यूँ समझिए कि दिल पर कचूके चलते हैं क़िबला उस्ताद साहब कि हमारे घर की बच्चियों को, हमारे बिलाद में, हमारे इलाकों में हमारे घर की बच्चियों को माँ जी कहा जाता है। हमारे घर की अगर एक दिन की भी बच्ची है उसको अम्मा जी कहा जाता है। हम उन लोगों से पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, वो यही कहते हैं कि तुम्हारी नसों में सैयदा का दूध दौड़ रहा है और हज़रत मौला कायनात का खून दौड़ रहा है। हमारी मजबूरी है, हमें शरीयत ने मजबूर किया है कि हम तुम्हारे घर की बच्चियों को अपनी माँ गिरदानते हैं। क्या बात। तो जब इतना बड़ा मकाम और मर्तबा हो
اور پھر چلے کافر ہو، کھلا کافر ہو جو کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں نبی پاک کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو میں نہیں مانتا، تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو نماز کے وقت باقاعدہ نماز قائم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہم نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، جو اذان کے وقت ان کے خیموں میں اذانیں دی جا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں حسین ہم تمہاری اذان کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ جب امام علی مقام کو شہید کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلم کے سامنے بھی اگر یہ بات رکھی جائے کہ ابھی 60 سال نہیں گزرے تھے، امام وہ لوگ، وہ ہستی جو امام تھی اور رسول اللہ کا نواسا تھا، 60 سال نہیں گزرے تھے اس کو شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ یہی کہے گا اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، کہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس واقعہ نے تاریخ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا ٹی وی 1 سے۔ تینوں معزز علماء کرام بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے سلمان عالم صاحب نے بہت ہی پیارا کلام بھی پڑھا۔ اچھا علامہ مسعودی صاحب یہ بتائیے کہ آج 9 محرم الحرام ہے، 9 محرم الحرام کو عام طور پر گھروں میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہوا ہوگا کہ کسی کی سالگرہ ہوگی، کوئی پیدا ہوا ہوگا، کوئی ایسا بھی واقعہ ہوگا کہ اس دن میرے گھر میں عمرے پہ گیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، یعنی خوشی کی بھی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوئی ہوں گی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب 9 محرم الحرام آتا ہے تو بندہ ذات اور خاندان کی وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اسے صرف امام حسین یاد آتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار 9 محرم الحرام کو میں دادا بن گیا تھا، میں نانا بن گیا تھا، میرے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی تھی یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، لیکن جب 9 محرم الحرام آتی ہے تو وہ اس بات کی طرف دھیان اس کا نہیں جاتا، دھیان جاتا ہے تو اسی پہ جاتا ہے کہ آج وہ دن ہے جو اس کو واقعہ کربلا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کیا جذبہ ہے؟ بات تو یہی ہے کہ جو بات ابھی ہو بھی رہی تھی، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں؟ یہ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں۔ واہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہمارے ابھی صرف ہم اپنے گھروں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ہمارے گھر میں نہیں، یہ انسانیت جہاں جہاں جس گھر میں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین ابن علی سے انسیت ہوگی، کیا بات، محبت ہوگی، پیار ہوگی، ان کی معرفت ہوگی، ان کی شناخت ہوگی، ان سے دوستی کا جذبہ ہوگا۔ تو انسان کی یہ نیچر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ہاں عید کے دن انتقال بھی ہو جاتا ہے، تو جیسے دونوں چیزیں ہیں، تو وہ انتقال ہو رہا ہے تو کچھ دن تک تو وہ 1-8 سال تو رہتا ہے وہ، لیکن پھر اس کے بعد عید اس پر غالب آتی ہے۔ یہ یوم اللہ کہلاتے ہیں نا، جس کو کہ اللہ کے دن جنہیں خاص خدا نے کر دیا ہے۔ اب ظاہر لیلۃ القدر ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے پھر وہ غالب لیلۃ القدر آ جاتی ہے۔ تو عاشور کے دن بھی جیسے اکثر لوگوں کے آپ نے سنا ہوگا نام میں بھی عاشور آ جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہا، یہ شب عاشور آئے تھے، یہ عاشور کے دن آئے تھے اس لیے نام ہی ان کا عاشور پڑ گیا۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک کیا ہے، انسیت ہے، یہ خود ایک پیار ہے کہ ہم جب رسول، اس لیے کہ دیکھیے آل رسول کی منزلت وہ ہے کہ جسے ابھی جیسے بات ہو بھی رہی تھی کہ آل رسول کے حوالے سے اس خداوند عالم نے ایک ہے کار رسالت، ایک ہے شریک کار رسالت، ایک ہے اجر رسالت۔ اچھا رسالت تو ظاہر سے ہوتا ہے خاصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ ان کے لیے آخر طے ہو گیا۔ اس کے بعد شریک کار رسالت ہو سکتا ہے ایسا، لیکن جو شریک کار رسالت بنے پھر خدا نے ان کے لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر آ کر کے جو شریک کار رسالت ہے پھر ان کے لیے کیا کر دیا، اجر رسالت جو ہے انہیں قرار دے دیا۔ تو یہ حسین ابن علی کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 کا دن، تو یہ ہمیشہ پاکستان ڈے ہے، اسی طرح بہت سارے دن ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو
یہ صرف بیداری کے لیے آئے تھے. اسی لیے امام حسین نے وہ جملہ کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خود. اگر کیا ہے میرے نانا کا دین نہیں رہ سکتا تو پھر تلواروں مجھے بھی رہنا نہیں ہے اس زمین پر. زمین پر اس میں رہوں گا جہاں میرے نانا کا دین بہت خوب، رہے گا. بہت تو خوب. کیا بات یہ ہے کہ جس نے خدا کو پایا اس نے کیا کھویا, جس نے خدا کو کھویا اس نے کیا پایا. کیا بات. اچھا کل یوم عاشور ہے تو مفتی صاحب کیا ترغیب دیتے ہیں آپ دوستوں کو, پیار کرنے والوں کو, معتقدین کو, کیسے گزارنا چاہیے یوم عاشور؟ بہت اہم ترین سوال کیا ہے. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے یہ دن کیسے گزارا ہے. یوم عاشور تو اصل تو ان کی نسبت ہے نا, واہ واہ. کہ انہوں نے کیسے دن گزارا. چنانچہ مورخین نے لکھا کہ جب عاشورے کی رات آئی نا اور فائنل ہو گیا, ساری کوششیں بیکار گئیں ان ظالموں کے آگے کہ یہ کسی بھی بس یہ خون حسین کے پیاسے تھے, تو امام علی مقام نے اپنے سارے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں گے, ان ظالموں کی پیاس بجھ جائے گی. تو میں یہاں پر بچوں کو لایا تھا, ازواج ساتھ تھیں, بیٹیاں ساتھ تھیں, بنات ساتھ تھیں, تو میں ان کو قتل کر. دیکھیں یہاں یہ بھی پتہ پڑتا ہے کہ جو جنگ کرنے کے جیسے بعض نعوذ باللہ جہالہ نے کہا کہ جناب وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, دو فریقوں کی جنگ تھی, اقتدار کے لیے جنگ تھی. اگر جنگ کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو نہ تو بچے لے کر جاتا ہے, نہ بیوی کو لے کے جاتا ہے, نہ گھر کی خواتین, باپردہ خواتین کو. بچے لے کے گئے امام علی مقام, اہل خانہ ساتھ تھے, تو ان سب کو جمع کر کے فرمایا تم جہاں چاہو چلے جاؤ. لیکن کیا ہوا, اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ لائٹ بند کر دی گئی, چراغ جو جل رہا تھا وہ بند کر دیا, گل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. کہا تو جب چراغ روشنی دوبارہ کی گئی کوئی بھی تو کوئی بھی نہیں گیا. کہا کہ حضور ہم نے تو خود سنا ہے کہ یہ ہونا ہے, اور اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرا حسین مشکل میں تھا اور تم اسے چھوڑ کے چلے گئے تو ہم حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اللہ. پھر امام حسین نے سب کو دعائیں سے نوازا, فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک, اب تیار ہو جاؤ, اب صبر و استقلال کے مجسمہ بن جاؤ. اب تمہارے سامنے ظلم و ستم کی آندیاں چلے گی, تمہارے پائے استقلال کو لغزش نہیں آنی چاہیے. اب کیا ہوا, امام حسین نے سب کو رخصت کر دیا. اب عاشورے کی رات آ گئی. امام علی مقام خود قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. تلاوت کرتے کرتے ضعف کمزوری کی وجہ سے آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئے اور حضور نے آ کر سینے سے لگا لیا امام حسین کو. فرمایا اللہم آت الحسین صبر و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. اور امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, جب عاشور کا دن آ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کے حضور نماز ادا کر رہے ہیں, اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہیں, ذکر الہی میں. تو لہٰذا عاشور کا دن جو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ہے اور جو حضور کی احادیث ہمیں پتہ پڑا کہ نبی کریم علیہ السلام عاشور کے دن روزہ رکھتے تھے, تو روزے کا اہتمام کریں اور ان شہداء کی یاد میں شربت کا اہتمام کیجیے, اپنے پڑوس کا خیال کریے, کھانے جتنا اللہ نے استطاعت اور توفیق دی ہے ہم سب کو یہ کہتے ہیں صدقہ کریں, پڑوسی کا خیال کریں, کھانا بنائیں, دوسروں کو پہنچائیں. لیکن خدا کے لیے جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں کھانا تقسیم کریں بے شک آپ, لیکن پھینکے نہیں, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ دیجیے لوگوں کو. ایک لنگر کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو. یوں تو اب وہ اللہ کا رزق ہے, اس کی تو ویسی حرمت ہے, لیکن چونکہ اس کی نسبت شہدائے کربلا کے ساتھ ہو گئی تو اس کی حرمت اور بڑھ گئی. اللہ پاک ہم سب کو عاشور کا دن عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عاشور کے دن اور بالخصوص اس سے پہلے بھی آپ کو جب بھی موقع ملے, لیکن بالخصوص جو عاشور کا دن ہے, غریب سادات کو ڈھونڈیں. کیا بات, سادات کی بچیاں شبیر میں لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی ہیں. یہ رائل فیملی کے لوگ ہیں, لوگوں کے گھروں پر سادات کی بچیاں جھاڑو لگا رہی ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بدبختی ہے اور ہماری لاپرواہی ہے. تو اس دن خصوصی طور پہ امام علی مقام کے گھر کی بچیوں کو ڈھونڈیں, ان کے گھر کے بچوں کو ڈھونڈیں, اپنے طور پہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں, جتنی کر سکتے ہیں, مالی جانی جتنی کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں. آپ سے امام علی مقام بھی خوش ہوں گے اور سیدہ خاتون جنت بھی آپ سے راضی ہوں گے. کیا بات ہے. شاعر فرماتے ہیں یوں رن کے درمیاں پسر مرتضیٰ چلے, یوں رن کے درمیاں پسر مرتضیٰ چلے,
جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے، جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے، مقتل میں سر کٹانے کو اہل رضا چلے، مقتل میں سر کٹانے کو اہل رضا چلے، پیما شب الست کا کرنے وفا چلے۔ واہ واہ واہ۔ اور کہتے ہیں کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل، زخم سے ریلیٹڈ بات ہے، بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل، اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلا۔ کلام پہ ہوگا آج کی نشریات کا اختتام، انشاءاللہ وقفے کے بعد عاشورہ کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جی کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے حسین و حسن سے آج، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے آج، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، جیسی بڑی چھاؤں میں، جیسی بڑی حسین تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد،